अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई क्लास में एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह आल इमरान पारा 3 की आयत नंबर 81 तक पढ़ा था। आज हमने आयत नंबर 82 से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फमन तवल्ला, नून को छुपा के पढ़ना है क्योंकि नून साकिन के बाद ता हरूफ़े इख्फ़ा में से है, इसलिए हम नून को छुपा के पढ़ेंगे। इसके अलावा फ़ा के ऊपर ज़बर है तो इसको आपने लंबा नहीं करना। अक्सर लोग पढ़ लेते हैं फ़ा मन, नहीं, ये गलत है। हमने क्या पढ़ना है? फ़ा ज़बर फ़ा मन तवल्ला। ये अलग अलग बताने का मकसद ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को लंबा करना छोड़ दें। अगर ज़बर ज़ेर पेश को लंबा करें तो खड़ी ज़बर बन जाती है या खड़ी ज़ेर बन जाती है या उल्टा पेश बन जाता है। तवल्ला, अब ये खड़ी ज़बर है तो इसे हमने खींच के पढ़ा। बादा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बादा, आपने ऐसे नहीं पढ़ना। आपने क्या पढ़ना है? बादा ज़ालिका, ठीक है। देखिए अब खड़ी ज़बर है तो ज़ालिका ज़ालिका। फ़उलाइका, अच्छा जी, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा पेश उ, फ़उ। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वाव को भी पढ़ लेते हैं, यानी कि फ़ऊला कर लेते हैं या फ़ऊ थोड़ा सा भी लंबा करेंगे तो ये वाव मद्दा बन जाएगा। आपने पढ़ना है फ़ऊलाइका, ठीक है। हुमुल फ़ासिक़ून, हा के मखरज को वाज़ेह कर ले। अगर आप वाज़ेह नहीं पढ़ेंगे तो ये हा भी बन सकता है, आप ख्वा भी पढ़ सकते हैं। तो आपने इसको पढ़ना है हु, हु, अल्लाह हु जैसे होता है ना ये वही हु है। सीने से आवाज़ निकलती है हलक के आखिरी हिस्से से। हु मूल ऐसे भी नहीं पढ़ना, हुमुल हुमुल फ़ासिक़ून। वक्फ करने की वजह से नून साकिन हो जाएगा। अफ़ग़ैर, फिर से ध्यान रखें यहाँ पे कोई चीज़ भी लंबे करने वाली नहीं है, हत्ता कि ये या लीन है, या लीन को भी खींच के नहीं पढ़ते। अफ़ग़ैर, ठीक हो गया। गौइन को पुर पढ़ेंगे, गौइन हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ कभी पुर और कभी बारीक पढ़ी जाती है। पुर पढ़ने के लिए रॉ के ऊपर ज़बर या पेश का होना ज़रूरी है। अफ़ग़ैर, ये रॉ पुर है। दीनिल्लाही, अब लफ्ज़ अल्लाह भी कभी पुर पढ़ा जाता है कभी बारीक। पुर पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा दीनिल्लाही यबगून। बा के ऊपर कलकला हो रहा है, हाँ, क्योंकि बा हरूफ़े कलकला में से है। गौइन को पुर पढ़ लीजिएगा, गौइन हरूफ़े मुस्तालिया में से है। वलहू अस्लमा, मद का ख्याल रखना है, ये छोटी मद है लेकिन इसकी मिकदार 2.5 सेकंड है, यानी 2.5 सेकंड तक हम इस मद को खींचेंगे। वलहू, वाओ या लाम में से किसी भी लफ्ज़ को आपने लंबा नहीं करना। ख़ास तौर पे अगर आपने लाम को लंबा कर लिया तो इधर तो मानी ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका मानी है वलहू अस्लमा, और वो फरमाबरदार हुआ उस ज़ात पाक के लिए जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा वलाहू और इसका मतलब होगा और नहीं वो फरमाबरदार हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लाम तो किसी सूरत में लंबा नहीं होना चाहिए और कोई भी लफ्ज़ लंबा नहीं होना चाहिए। ज़बर को ज़बर जैसी मिकदार से ही पढ़ना चाहिए। वलहू अस्लमा मन फ़िस्समावाति, नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ़ इख्फ़ा में से है तो नून साकिन को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, यानी कि इसको मन के बजाय माँ गुन्ना भी करना है और छुपाना भी है। फ़िस्समावाति, सीन के ऊपर ज़बर है तो हमने क्या पढ़ा? सीन ज़बर सा। मीम पे खड़ी ज़बर है तो हम मीम और वाव दोनों को खींच के पढ़ेंगे।
اب یہاں پہ بھی غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فی السماواتی. یقین کریں آپ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فی السماواتی والارض. را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را ساکن پر پڑھیں گے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا، را کبھی پر کبھی باریک پڑھی جاتی ہے. اب اگر را کے اوپر زبر یا پیش نہ ہو تو پھر را کی پیچھے والی حرکت کو دیکھیں گے. پیچھے زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر پیچھے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ہی آگے ہمارے پاس ہے طوعاً. طوا کو پر پڑھیں گے. طوا، ضاد، قاف، خا، غین اور زوا، صاد. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. خوان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ طوعاً وکرہاً وإلیہ. ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے، نون ساکن یا نون تنوین، یعنی کہ نون ساکن کے بعد، ایسے نون ساکن کے بعد، یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ، یعنی کہ طوعاً وکرہاً وإلیہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو گیا اور یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو گیا. اس قاعدے کا نام ہے. پھر سے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زبر ہے. وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. را ساکن سے پیچھے پیش ہے، را پر پڑھی جائے گی. ہا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے. عین کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں یرجعون، نہیں، یہ صحیح لفظ نہیں ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ یرجعون. قل آمنا باللہ. قل، قاف کو موٹا پڑھ لیجیے گا، لام باریک پڑھنا ہے. لام کبھی بھی پر نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام کا قانون ہے، وہ صرف اللہ کے نام کا ہے. لام ویسی باریک پڑھا جاتا ہے. آمنا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر نون من، نون زبر الف نا. آمنا. حمزہ کی کھڑی زبر کو ہم نے کھینچ کے پڑھا، جبکہ میم پہ اور نون پہ زبر ہے. میم پہ زبر ہے، نون پہ شد کے ساتھ ساتھ الف مدہ بھی ہے. شد پہ غنہ کریں گے اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ آمنا باللہ. پھر سے اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے. وما انزل علینا. وما، یہاں پہ مد ہے، مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھیں. نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. انزل، انزل، زازی لام زبر لا. انزل علینا. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے. علینا. وما انزل. مد کو کھینچ کے پڑھیں گے. اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. انزل علی ابراہیم. اخفا کا قاعدہ کرنا ہے، عین کے مخرج کو واضح پڑھنا ہے، مد کا خیال رکھنا ہے. با پہ کلکلا ہو رہا ہے، با ساکن ہے تو با کے اوپر کلکلا ہوگا. قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ 5 ایسے حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر جزم یہ یعنی کہ ساکن آ جائے تو جھٹکا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کلکلا. یعنی کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ٹھیک ہو گیا؟ کھڑی زبر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اس ہا کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے ہا کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ قاف کو پر پڑھنا ہے. پھر سے سنیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق.
وَيَعْقُوبَ عین کے مخرج کا خیال رکھیے گا، قاف کو پر پڑھیے گا اور با کے اوپر زبر ہے، اسے لمبا نہیں کرنا. واو مدہ کو البتہ کھینچ کے پڑھنا ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش کی وجہ سے. اب اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں وَيَعْقُوبَ، نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ. نون کے اوپر شاید آ جائے یا میم کے اوپر شاید آ جائے، غنہ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جائے. کیسے وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ. ابھی آپ نے پیچھے ادغام بالغنہ کا قاعدہ پڑھا تھا، ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے ادغام بلا غنہ، یعنی کہ غنے کے بغیر ملانا. ہم ان دونوں حروف کو آپس میں ملائیں گے، دونوں الفاظ کو، لیکن غنے کے بغیر ملائیں گے. وہ کیسے؟ یہ ہے جناب ہمارے پاس نون ساکن. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر دونوں حروف کو آپس میں ملاتے ہیں لیکن غنے کے بغیر ملاتے ہیں. جیسے کہ مِن رَبِّهِمْ. اب یہاں پہ آپ کو کہیں بھی نون کی آواز نہیں آئی. را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے رَبِّهِمْ لا نفرق بین احد منہم. قاف کو پر پڑھنا ہے، نون فا را ان کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ زبر زیر پیش ہے. لا یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. نفرق بین احد منہم ونحن، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَن يَبْتَغِ ادغام بالغنہ کا قاعدہ، کلکلہ اور غین کو پر پڑھنا ہے اور پھر سے غین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ غین کے نیچے صرف زیر ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، پھر سے غین ہے اور غین کو پر پڑھنا ہے. دینا فلن یقبل دینا، پھر سے ہمارے پاس ادغام بالغنہ ہے. دینا فلن یقبل، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یہ مون میں سے یا آیا ہوا ہے. کیسے غنہ ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ، کلکلے کے ساتھ قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور قاف پہ کلکلہ بھی کرنا ہے. منہ، ٹھیک ہے، منہ. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یاد رکھیں ہا کی آواز آنی مست ہے. نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اخفا تو نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، لیکن ہا کے مخرج کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. منہ، ٹھیک ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. خو کو پر پڑھ لیجیے گا، خو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. را کو پر پڑھ لیجیے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر سے خو کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خو حروف مصاریہ میں سے ہے. سین کو کم مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے. رازر یا ری یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیف یہدی اللہ، کیف کاف زبر یا کئی فا زبر فا، کیف یہدی اللہ. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا. آج تقریباً لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. قوما کفروا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. یہ واو لین ہے، واو مدہ ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا، واو لین ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا اور بغیر کھینچے پڑھنا. تنوین کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کفروا بعد ایمانہم، بعد عین کے مخرج کا خیال رکھ لیجیے گا. اور یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟
بعد ایمانہم وشہدوا. اچھا جی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں زیر کو یا مدہ کے برابر کر دیتے ہیں، جیسے کہ وشہیدوا پڑھ لیتے ہیں. نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے وشہدوا. ٹھیک ہو گیا. اور مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے تقریباً 2.5 سیکنڈ تک. ان الرسول، نون کا غنہ ادا کر لیجیے گا نون پہ شد کی وجہ سے. را کو پر پڑھ لیجیے گا را پہ زبر کی وجہ سے. ان الرسول حق وجاءهم البينات. حق، یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. اگر تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے واو، تو پھر ہم دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، یہ ہا ہے. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. مد کو 5 حرکات عربیہ کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. حق وجاءهم البینات. جب وقف کر لیتے ہیں تو تا ساکن ہو جاتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھ لیجیے گا، لفظ اللہ سے پیچھے زبر کی وجہ سے. لا یہدل، لام زبر الف لا، الف مدہ، یہدل، ہا کو واضح کر کے پڑھیں. قوم الظالمین، قاف کو پر پڑھ لیجیے گا کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. زوا کو بھی پر پڑھ لینا ہے. یہاں تک کافی ہے. یہ ہے آیت نمبر 86. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين.
صدق اللہ مولانا العظیم۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے تمام معاملات میں خیر اور برکت فرمائے اور ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دیں اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔